गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब हैदराबाद से वो तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जो सारी दुनिया का बादशाह और पालनहार है। अल्लाह के बाद जिनका मर्तबा व मकाम है, मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर करोड़ों दरूद और सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। हमारे दरमियान में हजरात असातिज़ा मौजूद हैं और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी सलाहियतों को देखकर ऐसे मालूम हो रहा है, अब तक हम ये समझ रहे थे, हमारे बड़ों ने यूं कहा था कि तालाब में जब मेंढक रहते हैं तो वो यूं समझते हैं कि ये बहुत बड़ी दुनिया है। जब मेंढक जब बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है दुनिया बहुत बड़ी है। हमें ऐसे महसूस हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद खान, मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद यूसुफ खान साहब मरहूम। मेरी हिफ्ज़ की तालीम दारुल उलूम क़स्दुस सबील महबूब नगर से हुई। आलिमियत के लिए दारुल उलूम सबीलुर रशाद बेंगलुरु से जमात चाहरुम तक वहाँ पढ़ना हुआ। उसके बाद हैदराबाद में मिसबाहुल उलूम, वहाँ पर जमात हफ्तुम तक तालीम हुई। उसके बाद दारुल उलूम रहमानिया से फरागत हुई और उसके साथ साथ जब फरागत के बाद एक दीनी इदारा हैदराबाद में चलाता हूँ और साथ में रियल एस्टेट का थोड़ा बहुत कारोबार कर लेता हूँ। ख्वाहिश थी दिल में, अरमान थी कि आलिम तो मुकम्मल हो गई, लेकिन इफ्ता किस तरह करूं। किसी जगह जाकर तालीम हासिल करने के लिए फुर्सत भी नहीं थी। लेकिन उसी दरमियान में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की सूरत हाल ऐसी थी, हैदराबाद से शादनगर एक 40-50 किलोमीटर मेरा आबाई मकाम है। लॉकडाउन के बाद वहां चला गया। जाने के बाद एक कमरे में बंद हो गए, या फिर नमाज को जा रहे हैं, नमाज को जाना भी नहीं, कमरे में बंद हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कोई एक दूसरे को बात करने वाला भी नहीं है। सलाम कर रहे हैं तो ताज्जुब की निगाह से देख रहे हैं, छींक रहे हैं तो दूर भाग रहे हैं, खांस रहे हैं तो अजीब हालात सूरत हाल थी। सारा हिंदुस्तान जल रहा था। मैं भी खुद डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरे एक दोस्त ने हजरत मुफ्ती जुबैर साहब दामत बरकातुहुम का और मैसेज जो 1 साल ऑनलाइन कोर्स का उन्होंने डाला। उसके बाद मैं डरते डरते मुफ्ती साहब से बात किया, हजरत मैं इफ्ता कोर्स करना चाहता हूँ। बड़ी शफकत और मोहब्बत होती है, इसलिए हमारे बड़े लोग कहते हैं बच्चा कितना भी बड़ा हो, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा अगर कितना भी मुफ्ती बन जाए, आलिम बन जाए, कुछ भी बन जाए, या फिर पीएम बन जाए, एमपी बन जाए, सीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। डरते डरते हजरत से बात की। हजरत इरादा इफ्ता का है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से बात कर। ठीक है, कहाँ से तालीम आपने हासिल? फलां जगह से तालीम हासिल की। हजरत ने यूं फरमाया कि ठीक है कि आप अपना एक फोटो और नाम वगैरह मुझे भेज दीजिए, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दोपहर में अगर तालीम नहीं हो रही है तो आप मगरिब के बाद शरीक हो सकते हैं। बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ आपने मेरे साथ बात की तो मुझे हिम्मत आ गई, चलो वक्त सही से गुजार सकते हैं। 2.5 घंटे इसमें गुजरते हैं
اور اس کے بعد مسجد میں جا کر مطالعے میں تھوڑا وقت گزر رہا تھا۔ اس میں جو ڈپریشن کا شکار میں تھا تو اس سے میں نکل گیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میرا کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ اب وہاں سے تعلیم حاصل کی میں نے بہت سکون، اور وہاں پر میرے اساتذہ سے بھی میں نے یوں کہا کہ میں آن لائن افتاء کر رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ آن لائن افتاء کیا ہوتا ہے، آن لائن افتاء کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا۔ میں نے کہا کہ ڈپریشن کا شکار نہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن لاک ڈاؤن کی صورتحال جیسے جیسے بڑھتی گئی، سب نے جس نے اعتراض کیا اس نے یوں فرمایا، یوں کہا کہ نہیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال میں آن لائن افتاء کر سکتے۔ بڑے بڑے ادارے جب لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بڑے بڑے ادارے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ افتاء کورس کا بھی آغاز کیا۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں جب بھی دین کا کام ہو یا پھر دوسرا کوئی فلاحی کام ہو، شروع میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی جانب نہیں دیکھنا چاہیے، ہمت اور حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جتنی ہمت رہے گی، حوصلے بلند رہیں گے، اللہ کی مدد شامل ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اصل میں علماء اکرام میں اور ہماری برادری میں اتحاد بھی نہیں ہے۔ اتحاد کی ضرورت ہے، معاف کیجیے گا مجھے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر اتحاد نہ ہونے کی بنیاد پر قوم ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہے اور رہی ہے، اور حکومت کے نزدیک بھی ایک زمانہ تھا، لوگ حکومتیں جب علماء اکرام حکومتوں سے بات کر کے حکومتوں کے سامنے حکومت ڈرتی اور کافی ڈراتی تھی۔ آج حکومت ہمارے مسلمانوں کو بازو بٹھانا پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ ہمارے اندر ہماری سبوں میں اتحاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت جگہوں پر صورتحال یہ ہے کہ کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو دیکھا نہیں جاتا۔ سب سے پہلے تو قوم نہیں دیکھ رہی ہے، اس کے بعد پھر علماء برادری میں پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی ملک کا میں نے کسی جگہ مطالعے میں نے پڑھا، دو چار ملکوں کو، بڑے ملک نے دو چار ملکوں سے کہا کہ تم اپنے یہاں سے کاکروچ بھیجیں، ہمیں اتنی مقدار میں چاہیے کاکروچ بھیجیں۔ سب ملکوں نے، سب ممالک نے بیرل میں کاکروچ ڈالے اور اس کی پیکنگ کی، اور پیکنگ کر کر وہاں بھیجے۔ ہندوستان کا ایک ہی ایسا بیرل تھا، اتنی ضرورت تھی اس کی مقدار ڈال دی گئی، لیکن پیکنگ نہیں تھی۔ جب پورے بیرل وہاں پر پہنچے، سب کے پاس پیکنگ ہے اور کاکروچ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ہندوستان کا ایسا بیرل تھا جس میں پیکنگ بھی نہیں ہے، کاکروچ بالکل برابر کے برابر ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیگر ممالک کا معاملہ یہ ہے کہ کاکروچ تو جتنے پیکنگ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہندوستان سے جو بیرل آیا ہے اس میں پیکنگ بالکل نہیں ہے اور سب کے سب موجود ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ تو ہندوستان کے جو ساتھی یہاں سے کاکروچ بھیجے تھے، انہوں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی آگے جاتا ہے، پکڑ کر کھینچنے کی ہمارے یہاں عادت ہے، اس لیے ہمارے پاس پورے موجود۔ تو ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو عزائم ہمارے ہیں، جو ارادے ہمارے ہیں، اس میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ہماری صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں۔ اس لیے کہ جب اتحاد ہوگا بھائیوں، ہمارے علاقے کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا دین عاقل حسامی صاحب رحمت اللہ علیہ، محتمیم دارالعلوم حیدرآباد، انہوں نے ایک مرتبہ نظام گراؤنڈ میں 2010 یا 2009 میں سی ایم کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کر سی ایم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر یوں کہا تھا۔ اس وقت کے جو سی ایم تھے وی ایس راجشیکھر ریڈی تھے، انہوں نے حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب رحمت اللہ علیہ نے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا تھا، سی ایم صاحب خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تخت اور تاج پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان وہ ہیں، مسلمانوں کے علماء اور مسلمانوں کے رہبر وہ ہیں، رات کو تخت پر بٹھاتے ہیں اور صبح میں کچھ مسئلہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو تخت سے اتارنے کی بھی ان کے اندر طاقت ہے۔
اگر ہمارے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، آج کی بھی حکومت کو ہم للکار سکتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور جو مشورے کے تعلق سے جو بات مشورہ کیا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں گزارش کہہ سکتے ہیں، ہر اسٹیٹ کے ایک علاقے میں ایک بڑے علاقے کو منتخب کیا جائے اسٹیٹ کے، وہاں پر ایک نگران کار کو رکھا جائے افتاء کے تعلق سے، وہاں پر جن جن حضرات کا، جن جن علماء اکرام کا داخلہ ہوتا ہے، ان کے سامنے فہرست جمع کرا۔ اور میں نے ساتھیوں کو دیکھا ہے اور خود میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے، جب آن لائن تعلیم اور آن لائن امتحان ہوتا ہے تو کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ آن لائن تعلیم ہو، لیکن جب امتحان کا مرحلہ آتا ہے چشماہی اور سالانہ کا، اپنے اسٹیٹ کے کسی مفتی صاحب کی ذمے میں آف لائن امتحان لے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے۔ اور یو پی بہرائچ کی جانب سے ان کو موبائل دیا جائے، اس لیے کہ نگران کار کبھی بھی بدل سکتے ہیں، ان کو ایک موبائل دے دیا جائے، جب بھی وہ نگرانی سے دوش ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس سے موبائل لے لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور ساتھ ساتھ دور حاضر میں جو شدید ضرورت ہے، ہم لوگ اس میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، انگلش اسکولوں کی ضرورت ہے، جو دینی طرز پر بہت سارے علماء اکرام کتراتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں سے تنخواہیں فراہم کریں۔ میں نے دیکھا 2013 اور 14 میں ایک اسکول چلتا تھا، ریلائنس ہائی اسکول، بلکہ ہمارے علاقوں کے جو ہائی اسکول چلتے ہیں وہاں جو تنخواہ دی جاتی ہے اس سے بھی کم تنخواہوں پر بچیوں کو لے کر وہ اسکول چلاتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ انگلش اسکولوں کو چلانے میں، اگر انگلش اسکول نہیں چلائیں گے آگے ہو گئے ہمارے بچے تو ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور آگے اور نکل جائیں گے، تعلیم بھی نہیں ہوگی، تربیت بھی نہیں ہوگی، اور ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں چاہیے کہ ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھتے ہوئے مکاتب کا قیام اور دوسرے انگلش اسکولوں کا قیام ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں سے اٹھیں، کہ اس لیے کہ شدید ضرورت ہے بھائیوں، ہم پیچھے نہ ہٹیں ان چیزوں میں۔ میں اخیر میں میزبانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی شفقت اور رحم دلی کا معاملہ کیا، اس لیے کہ گروپ میں باضابطہ ہمیں 1.5 مہینے 2 مہینے سے باضابطہ کہا جا رہا تھا کہاں سے آ رہے ہیں، کس جگہ سے آ رہے ہیں، اطلاع دیں۔ اس کے بعد اترنے کے بعد فوراً گاڑی حاضر ہوئی کی، اس کے بعد ہم یہاں آئے، اور اب تک ہماری اور شاید کل تک ہمارے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔